नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि। दुनिया भर में जहाँ जहाँ ARYQ TV पर हमारा ये प्रोग्राम तालीमात हज देखा जा रहा है, उन तमाम नाज़रीन की खिदमत में और जितनी समातें इस वक्त मुझे समात कर रही हैं, तमाम की खिदमत में सैयदा ज़ैनब की जानिब से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज की खुसूसी ट्रांसमिशन और तालीमात हज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। जनाब, हज क्या है और जिस तरह से सिलसिला ब सिलसिला हम आगे बढ़ रहे हैं, इससे पहले इंदा नसीम काज़मी इस प्रोग्राम को ये फ़राइज़ अंजाम दे रही थी। आज मुझे ये मनसब सौंपा गया है। अल्लाह की बारगाह में दुआ करती हूँ कि परवरदिगार आलम हमें अच्छा बोलने और वो तमाम बातें जो हम यहाँ पर करते हैं उन पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। परवरदिगार आलम ने जितने अहकामात नाजिल फरमाए हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से हम तक पहुँचे हैं, उन तमाम पर हमें अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हज के सिलसिले में दर्जा ब दर्जा, सिलसिला ब सिलसिला हम आगे बढ़ रहे हैं। और हज क्या है जनाब, जिस तरह से हमने आपके गुज़श्ता प्रोग्राम्स में भी गोश गुज़ार किया, यकीनन कि हज के माने हैं क़स्द करना और इरादा करना, यानी अल्लाह के बरगज़ीदा बंदे जो अल्लाह के महबूब बंदे हैं, उनकी हर अदा को उसी मोहब्बत के साथ अदा करना यकीनन हज है। उसी वालिहानापन के साथ उसकी अदायगी करना, उन तमाम आमाल की अदायगी करना यकीनन हज है। परवरदिगार आलम के हुजूर सजदा रेज़ होकर दुआएं मांगना, खशियत इलाही में महव होकर, क़ुर्ब इलाही में महव होकर उस रब्बे कायनात को पुकारना और वो तमाम आमाल बेहतरीन अंदाज से अदा करना, यकीनन यही हज है। अल्लाह ताला वो हज हमें भी उसकी सादत हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और इस टेलीविज़न स्क्रीन के थ्रू जितने भी लोग, जितनी बहनें, जितने भाई मेरे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, सबको परवरदिगार आलम हज की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इस्तिताअत अता फ़रमाए। तमाम हुज्जाज जो जा चुके हैं उनको तहे दिल से मुबारकबाद पेश करते हैं। अल्लाह ताला मकबूल हज अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज का जैसा कि ये प्रोग्राम और जो हमारा जिस तरह लुब्बे रुबाब हमने पेश किया कि परवरदिगार अहकाम देता है, जो अहकामात, तो परवरदिगार फरमाता है जहाँ रुकना है वहाँ हमने रुकना है, जो अदा करना है वो अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज जो वक़ूफ़ की अहमियत और अफ़ादियत हमारे प्रोग्राम का मौजू है, यानी वक़ूफ़ के हवाले से आज गुफ्तगू की जाएगी। मेहमान शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद हैं और वो मेहमान शख्सियत जिन्हें आप सुनते हैं, सोचते हैं कि इनकी बातों पर कैसे अमल किया जाए, इतने खूबसूरत अंदाज से गुफ्तगू फरमाती हैं। मैं उनको उस्ताद भी यूँ भी कहती हूँ कि जब भी मुझे कोई मुश्किल पेश आती है तो यकीनन मैं इन्हें टेलीफ़ोन करती हूँ और ये मुझे बता देती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही मोहतरम शख्सियत इम्तियाज़ जावेद खाकवी साहिबा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, खुशामदीद कहते हैं तालीमात हज में आपको। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है एक ऐसी स्कॉलर हैं कि जो बहुत तेज़ी से इन्होंने मकाम बनाया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा बोलती हैं। आज भी इंशाअल्लाह ताला इनकी गुफ्तगू से फैज़याब होंगे। हमारे साथ सादिया साहिबा तशरीफ़ फरमा है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, तालीमात हज में आपको भी खुशामदीद कहते हैं। वालेकुम अस्सलाम। उनके साथ एक ऐसी सनाख़ान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान मौजूद हैं जो यकीनन बहुत मोहब्बत के साथ, बहुत वालिहानापन के साथ, बहुत इनकिसारी भी है इनके अंदर, बहुत अच्छा पढ़ती हैं और मुझे भी ज़ाती तौर पर इनका पढ़ना, इनकी अदायगी बहुत अच्छी लगती है। सादिया उज़ैर काज़मी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, आप खैरियत से? अल्लाह का बड़ा करम। जिस तरह से इम्तियाज़ जावेद खाकवी साहिबा, आज हमने वक़ूफ़ की अहमियत और अफ़ादियत पर बात करनी है, लेकिन मैं चाहूँगी कि सादिया यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है तो हमदे बारी ताला से आगाज़ करेंगे। है बाबी करम पर दिल की सदा, मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ। अल्लाह मिटा दे जुर्म खता, मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ। अल्लाह मिटा दे जुर्म खता, मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ। सतार तू, गफ़ार भी तू,
حاضر ہوں میں حاضر ہوں اللہ مٹا دے جرم و خطا میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں مانا کہ خطا کا پتلا بندہ تو مگر میں تیرا ہوں مانا کہ خطا کا پتلا بندہ میں مگر تو تیرا ہوں محتاج نہ کرنا بندوں کا میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں اللہ مٹا دے جرم و خطا میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں فیصل کا مقدر کھل جائے طیبہ میں یہ مالک کھل جائے فیصل کا مقدر کھل جائے طیبہ میں یہ مالک کھل جائے ہر سال مجھے مہمان بنا میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں ہے باب کرم پر دل کی صدا میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں اللہ مٹا دے جرم و خطا میں حاضر ہوں میں حاضر سبحان اللہ، میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں. یقیناً وہاں پر حجاج بھی یہی صدائیں بلند کر رہے ہیں. امتیاز آپا ابتدا کریں گے وقوف سے کیا مراد ہے اور دوران حج کن کن مقامات پر وقوف کیا جاتا ہے؟ شکریہ زینب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. حج اسلام کے ارکان میں سے 5واں رکن، اور آپ دیکھیں تو حاجی جو جاتے ہیں اس میں توحید کے نغمے بھی ہیں، نماز بھی ہے، روزے جیسی بھوک پیاس بھی ہے، تو ایک سارے رنگ وہاں نظر آتے ہیں. آپ نے وقوف کی بات کی، دیکھیں وقوف کے لفظ پر غور کریں تو یہ لفظ وقف سے ہے، اور وقف سے ہی اوقاف بنا ہے کہ جس طرح رفع عامہ کی کوئی چیز جس سے سارے لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ویسے اس سے مراد ایک ٹھہرنا ہوتا ہے، صبر کرنا، برداشت کرنا. چونکہ حجاج دنیا بھر سے جاتے ہیں اور اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ان میدانوں میں جمع ہوتے ہیں تو انہیں بہت سی تکالیف کو سہنا پڑتا ہے. ساتھ وہ گریہ اوزاری کرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اپنے گناہوں پر معافی چاہتے ہیں. تو اس سے وقف سے مراد صبر کرنا، برداشت کرنا، ٹھہرنا. پھر ایک اور جو معنی بیان ہوا ہے وہ یہ کہ وقف واقف سے جیسے کہ کسی چیز کا علم ہو جانا، آگہی ہو جانا، جاننا، سمجھنا. صحیح. آپ نے کہا کہ کہاں کہاں بالترتیب حج کے دوران وقف کیا جاتا ہے. دیکھیں حج کے مناسک پر غور کریں تو جب حجاج پہنچتے ہیں تو سب سے پہلے انہیں منی کے مقام پر 8 ذی الحج کو پہنچنا ہوتا ہے. گویا کہ منی سے وقف شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد 9 ذی الحج کو سب عرفات کے میدان میں پہنچتے ہیں، اور عرفات کے میدان سے اس کے بعد مزدلفہ میں رات انہوں نے قیام کرنا ہوتا ہے. گویا منی میں، عرفات میں، مزدلفہ میں اور پھر منی میں واپس آنا ہوتا ہے کہ عقل کو پس پش ڈال کر بس اللہ نے جیسے حکم دیا ہے خیمے لگا لو، خیمے اکھاڑ لو. ایک کمانڈوز جیسی ٹریننگ بھی ہو رہی ہوتی ہے مسلمانوں کو کیسا ہونا چاہیے، کتنا متحرک اور فعال ہونا چاہیے. کوئی اپنی ذات نہ رہے، صرف اس اللہ کی بندگی کے لیے وہ بھاگتے رہیں، وہ دوڑتے رہیں، وہ اللہ کی عبادت کرتے رہیں، اللہ کو یاد کرتے رہیں. اور یہ مشقت بھی ظاہر ہے اللہ کو پسند ہے، اور اللہ رب العزت اپنے محبوب بندوں کو اس مشقت میں ڈالتا ہے اور اپنے گھر بلاتا ہے. بہت بڑا اعزاز ہے. وقوف منی کی کیا اہمیت ہے؟ سعدیہ سعید صاحبہ آپ سے ارشاد فرمائیے گا اس حوالے سے کچھ، اس کی اہمیت اور افادیت کے حوالے سے. بہت شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جس طرح سے آپا نے بات کی اور بتایا کہ منی سے وقوف کی ابتدا کی جاتی ہے، تو وقوف میں منی سے ابتدا کرنا
وقوف کی، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منی کے مقام پر ٹھہر کر 5 نمازوں کو ادا فرمایا، یعنی 8 ذی الحجہ کی ظہر سے لے کر 9 کی فجر تک کی نمازیں وہاں پہ ادا فرمائیں، تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ اگر ہم فضیلت کی طرف جائیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا منی، دیکھیے منی کا میدان وہ میدان ہے کہ جب 7 سے 8 لاکھ لوگ بھی حج کرنے جاتے تھے تب بھی منی کا میدان بھرا ہوتا تھا، آج 50-60 لوگ بھی جاتے ہیں تب بھی منی کا میدان اسی طرح بھرا ہوتا ہے۔ تو دیکھیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا منی حاجیوں کو اس طرح سمیٹ لیتا ہے جیسے ماں بچوں کو اپنے گود میں سمیٹ لیتی ہے، تو یہ منی کی فضیلت ہے۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منی میں مچھروں سے حفاظت کی دعا بھی فرمائی، تو وہاں پہ مچھر حاجیوں کو تنگ نہیں کرتے۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ زمانے جاہلیت میں لوگ وہاں پہ منی کے مقام پر میلے لگاتے تھے، اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے تھے، ہنسی مذاق کرتے تھے، تفاخر کرتے تھے، تو اس چیز کو بدل کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جگہ کو اللہ رب العزت کی یاد کے لیے، اللہ رب العزت کے ذکر کے لیے مختص فرما دیا، کہ ان رسومات کو تبدیل کر دیا۔ جس طرح قرآن پاک کی آیت کا بھی مفہوم ہے کہ جس طرح تم ذکر کیا کرتے تھے پہلے اپنے آباء و اجداد کا، اس سے بڑھ کر اللہ رب العزت کا وہاں پر ذکر کرو۔ تو یہ منی کی فضیلت اور اہمیت ہے کہ منی کے مقام سے وقوف کی ابتدا کرنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے، اس لیے منی کے مقام سے 8 ذی الحجہ کو ابتدا کی جاتی ہے، اور پھر اسی طرح دیگر مقامات پہ جا کر وقوف کیا جاتا ہے۔ تو یہ ساری اہمیت اور فضیلت منی کے مقام پر موجود ہے کہ وہاں پر اللہ رب العزت کی یاد اور ذکر میں انسان مشغول ہوتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ وہی اسپیس جیسا آپ نے بتایا، اور اتنے لوگ وہاں پر موجود ہیں، لیکن اس سرزمین پر جس طرح سے آغوش مادر میں ماں جو ہے اپنے بچوں کو لے لیتی ہے، یہ مثال دی گئی۔ ایک وقفہ ہمارے اور آپ کے درمیان حائل ہے، آپ رہے گا ہمارے ساتھ، ہم رہیں گے آپ کے ساتھ، ملتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد۔ وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے جناب، میں ہوں آپ کی میزبان سیدہ زینب، اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تعلیمات حج، اور پروگرام تعلیمات حج کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ وقوف کی اہمیت اور افادیت کے حوالے سے آج گفتگو کی جا رہی ہے کہ وہ ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر صرف اور صرف رب کائنات سے مانگا جاتا ہے کہ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، اور یوں ہوش و خرد مفلوج ہوئے دل ذوق تمنا بھول گیا، کہ یہ یاد ہی نہیں رہتا۔ ہم بڑی بڑی لسٹیں بنا کر لے جاتے ہیں کہ کیا کیا مانگیں گے اس پروردگار عالم سے، لیکن جب وہاں پہنچتے ہیں تو سب کچھ بھول جاتے ہیں، اور صرف یہ یاد رہتا ہے کہ پروردگار میں تیرا بندہ ہوں اور تو میرا مالک ہے، تو ہی عطا کرنے والا ہے، تیری عطا کے دروازے کھلے ہیں، جو مانگنا ہے اس وقت مانگ لیجئے، اور یقیناً وہ دعائیں جو ہیں قبول ہوتی ہیں وہاں پر۔ آپ امتیاز آپا، وقوف عرفہ کی فضیلت اور اہمیت اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے گا۔ دیکھیے عرفہ کا جو دن ہے یوم عرفہ کہلاتا ہے 9 ذی الحج کا، اور جس میدان میں حجاج جمع ہوتے ہیں اسے عرفات کا میدان کہتے ہیں، اور آپ دونوں لفظوں پر غور کریں تو دونوں میں عرفہ پایا جاتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ پہچان لینا ہے۔ اس کے نام کیوں ہے، یوم عرفہ کیوں کہا جاتا ہے، اور عرفات کا میدان اس کا نام کیوں ہے، اس میں مختلف وجوہات بتائی ہیں علماء کرام نے، کہ ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہاں حضرت آدم علیہ السلام پہنچے اور حضرت حوا سلام اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی، تو اس وجہ سے اس کا نام یوم عرفہ ہے اس دن کا، اور عرفات کا میدان ہے۔ پھر ایک اور وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو میدان ہے یہ میدان عرفات، میدان عرفات ہے، اور اس دن 9 ذی الحج کو یوم عرفہ کہتے ہیں، اور یہ حج کا رکن اعظم ہے۔ آپ دیکھیں تو 9 ذی الحج کو جو اس دن زوال آفتاب کے بعد جو فرد پہنچ جاتا ہے اس کا حج ہو جاتا ہے، اور جو وہاں پہنچنے سے رہ جاتا ہے اس کا حج نہیں ہوتا۔ پھر اس کی کیوں ہے وجہ تسمیہ کیا ہے؟ ایک تو میں نے بتائی کہ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام علیہ کی ملاقات، دوسری وجہ یہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہاں جبریل امین نے آ کر مناسک حج سکھائے تھے اس میدان میں، تو چونکہ عرفہ سیکھنا، پہچاننا، جان لینے کے معنوں میں آتا ہے، اس لیے اس کا نام عرفات ہے۔ پھر ایک اور وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ یہاں ایک مخصوص قسم کی خوشبو پائی جاتی ہے جو آپ کو کہیں اور نہیں ملے گی، اس وجہ سے اس کا نام عرفات ہے، اس میدان کا نام۔ پھر ایک اور وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ حاجی جو ہیں وہ جب یہاں جمع ہوتے ہیں تو وہ خود کو پہچانتے ہیں، اپنے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں، اس وجہ سے بھی اس کا نام، کہ اپنے گناہوں کو، غلطیوں کو پہچان لیا، جان لیا، تو اس لیے بھی اس کا نام
یوم عرفہ ہے اور عرفات کا میدان ہے اسی نسبت سے۔ پھر آپ دیکھیں تو انسان جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچا ہے اور اب وہ رکن اعظم وہ ادا کر رہا ہے تو اس پر ایک خاص کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اور اللہ رب العزت اس دن سے زیادہ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ اس دن سے زیادہ کوئی اور دن نہیں جب اللہ اپنے بندوں کو، بے شمار بندوں کو آگ سے آزاد کرتا ہے، اور اس دن سے بڑا کوئی دن نہیں کہ جس دن شیطان ذلیل و خوار ہو جاتا ہے اور وہ روتا ہے اور ہائے وائے مچاتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ شیطان کو بھی نظر آ رہی ہوتی ہیں کہ اللہ کی رحمتیں کس طرح برس رہی ہیں بندوں پر، تو وہ اس وجہ سے بھی وہ جب دیکھتا ہے کہ بندوں کی بخشش اس انداز سے ہو رہی ہے تو وہ روتا ہے اور ہائے ہائے مچاتا ہے اور ذلیل و رسوا ہو رہا ہوتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں تو پہلا دن جب تھا، جب منی میں پہنچے تھے تو اسے یوم ترویہ کہتے ہیں کہ لوگ آتے ہیں حجاج دور دور سے آب زمزم سے پی کے خود کو سیراب کرتے ہیں تو تر ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ دن آتا ہے تو اس کو یوم عرفہ کہتے ہیں۔ اس دن کا عام لوگوں کو روزہ رکھنا چاہیے کیونکہ اس دن کے روزے کی بڑی فضیلت ہے، مگر حجاج کے لیے سہولت ہے کہ وہ چونکہ مسافر ہوتے ہیں اور وہاں مشقت کو برداشت کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے وہ نہ رکھیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اور اس کے بعد اگلا دن آ رہا ہوتا ہے یوم النحر کا، کہ جس دن قربانی کرنی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ امتیاز آپا، جس طرح سے یہ جو بیان آپ ارشاد فرما رہی ہیں وہاں کا، کتنا دل وہاں پر کھنچتا ہے، اور آپ کی گفتگو سے یقین جانے کہ ایک کیفیت دل میں پیدا ہوتی ہے، اور بہت لگن کے ساتھ، بہت دل کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کری ہوں کہ پروردگار ہم سب کو بھی جو اس طرح وہاں پر ہم پہنچ جائیں کہ ہمیں پتہ بھی نہ چلے، ایسے اسباب پروردگار عطا فرمائے، کیونکہ جو ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے۔ اب وقوف کے حوالے سے گفتگو جاری و ساری ہے، وقوف منی کی بات ہوئی، وقوف عرفہ کی بات ہوئی، تو وقوف مزدلفہ کے حوالے سے شاید میں آپ سے ضرور پوچھوں گی، لیکن جو وقوف عرفہ کے جس طرح سے امتیاز آپا آپ نے بات کی اور میدان عرفات کی بات کی، اور ہر جگہ سے لوگ وہاں پر جمع ہوتے ہیں، حاجی جو وہاں پر جمع ہوتے ہیں، کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں حاجیوں پر، اس کے کچھ اس حوالے سے ارشاد فرمائیے گا سعدیہ صاحبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت خوبصورت گفتگو آپا کی طرف سے رہی۔ دیکھیے عرفہ عرفان سے نکلا، جس طرح آپا نے بات کی، تو دیکھیے جب کوئی شخص یہاں بیٹھتا ہے اور ایسی حالت میں بیٹھتا ہے کہ جس کا سب کو پتہ ہے کہ انسلی چادر میں وہ بیٹھتا ہے، کھلے آسمان تلے رب کی بارگاہ میں وہ بیٹھتا ہے، تو جس انداز میں وہ بیٹھ کر رب کو یاد کرتا ہے، رب کا ذکر کرتا ہے، وہاں اس کی جو وہ حالت ہے وہ اس کی حیثیت کو شو کر رہی ہوتی ہے کہ دنیاوی طور پر ہر انسان کے آگے الگ معیار ہے، الگ تقاضا ہے، الگ حیثیت ہے، وہ الگ طریقے سے پہچانا جاتا ہے، اس کا اپنا الگ مقام ہے۔ لیکن رب کی بارگاہ میں چاہے وہ بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، امیر ہو، غریب ہو، سب کا ایک ہی عالم ہے، سب کی ایک ہی حیثیت ہے کہ جس حیثیت سے ہم میدان عرفات میں بیٹھتے ہیں، رب کو یاد کرتے ہیں، رب کا ذکر کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنی معرفت کو پہچان لیا وہ رب کا عرفان پا لیتا ہے۔ یعنی انسان کو اپنے آپ کا جاننا سب سے زیادہ ضروری ہے کہ وہ اپنی پہچان کرا لے کہ وہ ہے کیا، اس کی حیثیت کیا ہے۔ تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان کی دنیاوی طور پر جتنی بھی حیثیت ہو، لیکن رب کی بارگاہ میں سب کی ایک ہی حیثیت ہے، سب کا ایک ہی مقام ہے۔ چاہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا ہے، گورے کو کالے، کالے کو گورے، عجمی کو عربی، عربی کو اجمی، کوئی فضیلت حاصل نہیں، فضیلت حاصل ہے تو تقویٰ پر۔ تو لہٰذا رب کی بارگاہ میں جب بندہ حاضر ہے، حجاج کرام حاضر ہیں، امیر بھی ہے وہاں، غریب بھی ہے، بچہ بھی ہے، بوڑھا بھی ہے، کمزور بھی ہے، توانا بھی ہے، ہر شخص سے مگر ایک ہی حالت میں حاضر ہے وہ رب کے آگے، تو وہ وہی حیثیت ہے۔ تو یہاں حجاج کرام اور انسان اپنی حیثیت کو جانتے ہیں، اپنی حیثیت کو پہچانتے ہیں، اس لیے بھی اس مقام کو میدان عرفات کہا جاتا ہے کہ عرفہ کے معنی ہے پہچاننا ہے، عرفان کے معنی ہے پہچاننا، تو بندہ اپنی حیثیت کو جانتا اور پہچانتا ہے اس مقام پر۔ اچھا، یہ ایک جیسا کہ آپ نے دوران گفتگو ارشاد فرمایا نا سعدیہ صاحبہ کہ وہاں پر ہر شخص چاہے وہ امیر ہے، غریب ہے، کسی بھی حیثیت کا شخص ہے، لیکن وہاں پر جانے کے بعد سب کی ایک حیثیت جو ہے وہ جو دنیاوی حیثیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور صرف تعلق اللہ اور بندے کے درمیان
رہ جاتا ہے. یعنی وہ اپنی تمام جو دنیا کی بڑی مال و اسباب اس کے پاس موجود ہیں, بڑے ساز و سامان وہاں پر موجود ہیں, لیکن وہاں پر جگہ بھی ایک ہے, لباس بھی ایک ہے, اور وہاں پر صرف اسے یہ گمان ہے کہ پروردگار میں یہاں پر آیا ہوں, اور اللہ رب العزت کے حضور ایسے حاضر ہوتا ہے, کیونکہ بالکل آپ نے بالکل بجا ارشاد فرمایا ہے کہ انسان کی ظاہری طور پر کوئی حیثیت نہیں. امتیاز آپا, ایک جھٹکے سے پتہ نہیں چلتا کہ انسان کو کب موت گھیرتی ہے. تو یہاں پر ہمیں تکبر اور جو ہمارے دل میں ہے وہ سارا کچھ چھوڑ کر صرف اور صرف اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے. مزدلفہ کے حوالے سے میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ضرور پوچھوں گی کہ مزدلفہ کے جو ہے کیا افادیت ہے, کیا فضیلت ہے, اس حوالے سے ارشاد فرمائیے گا مختصراً. دیکھیں, ایک بات سمجھ لینی چاہیے ہمیں, مناسک حج میں جو عرفہ کا ہے اس کو وقف کہتے ہیں, وقف عرفہ, اور یہ رکن اعظم ہے. جو منی میں ٹھہرے ہیں وہ ہم مبیت کہلاتا ہے, اور مزدلفہ میں جب پہنچتے ہیں تو یہ قیام ہے مزدلفہ کا. یہ عرفات اور منی کے درمیان والی جگہ ہے. جب حجاج اس سے فارغ ہوتے ہیں رکن اعظم سے یوم عرفہ کے دن, اس سے وہاں وقوف کے بعد انہیں اب رات سے پہلے وہاں مزدلفہ پہنچنا ہوتا ہے. اب آفتاب غروب ہو جاتا ہے تو وہاں سے نکلنا شروع ہوتے ہیں. اب حالانکہ مغرب کا وقت داخل ہو جاتا ہے, مگر اس کے باوجود حکم یہ ہے کہ وہاں سے مزدلفہ پہنچو. اور بتایا یہ جاتا ہے کہ مزدلفہ جو ہے وہ عرفات سے 10 کلومیٹر پر ہے. لوگ حجاج وہاں سے جاتے ہیں, زیادہ تر پیدل جا رہے ہوتے ہیں, مگر اب گورنمنٹ نے وہاں ارینج کیا ہے عورتوں بوڑھوں کے لیے گاڑیوں کا بھی, تو مزدلفہ پہنچتے ہیں. اور مزدلفہ وہ میدان ہے کہ جو زلف سے ہے, اور زلف جیسے چہرے کے قریب ہوتی ہے, کہ اب جو بندے ہیں وہ اللہ کے بہت قریب ہو گئے. سبحان اللہ. امتیاز آپا, اس بات کو مزید انشاءاللہ تعالیٰ کنٹینیو کریں گے. سعدیہ ہمارے ساتھ موجود ہے, میں چاہوں گی سعدیہ کوئی ایسا کلام کہ یقیناً ہم وہاں پر پہنچ جائیں. میں بالکل پیش کرتی ہوں. بسم اللہ. ظاہری کوئے جنا آہستہ چل, آہستہ چل, ظاہری کوئے جنا آہستہ چل, اور دیکھ چل, دیکھ آیا ہے کہاں, آہستہ چل, ظاہرے کوئے جنا آہستہ چل, جیسے جی جیسے جی چاہے جہاں میں گھوم پھر, پر یہ مدینہ ہے یہاں, آہستہ چل, آہستہ چل, یہ مدینہ یہاں, آہستہ چل, اور در پہ آیا ہوں بڑی مشکل کے بعد, در پہ آیا مشکل کے بعد, اے میری عمر رواں, آہستہ چل, آہستہ چل, اے میری عمر رواں,
آہستہ چل، اور حاضری میں ہے ملک 70,000، حاضری میں ہے ملک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام تعلیمات حج کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی میزبان سیدہ زینب حاضر خدمت ہے۔ جناب، جیسا کہ گفتگو جاری و ساری ہے اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ، سعدیہ صاحبہ تشریف فرما ہے، اسعدیہ عزیر کاظمی صاحبہ تشریف فرما ہے۔ بہت ہی عمدہ کلام، اور پہلے وقت سے جیسا کہ یہ پروگرام کی ابتدا سے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہی ہوں کہ بہت ہی ایسی گفتگو ہے کہ جس میں محو ہو جاتا ہے انسان، کیونکہ وہ یاد حرم، وہ یادیں جو صرف اور صرف ہمارے دل میں موجود ہیں، وہ باتیں جو ہم سننا چاہتے ہیں، اور ہماری ایک الگ سی کیفیت ڈیولپ ہو جاتی ہے، ایک الگ علیحدہ دل میں جو کیفیت پیدا ہوتی ہے، اسے شاید لفظوں میں بیان کرنا بہت ہی زیادہ، بہت ہی مشکل بات ہے۔ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی طرح سے ہمیں ان فضاؤں میں وہاں پر پہنچائے، تاکہ ہم بھی اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے اس رب کعبہ سے، اس رب کائنات سے مانگیں اپنے گناہوں کی مغفرت، اپنی بخشش طلب کریں پروردگار عالم کے حضور۔ وقوف کی اہمیت اور افادیت آج کا ہمارا موضوع ہے، اور اس پر بہت سحر حاصل گفتگو امتیاز آپا بھی کر رہی ہیں۔ سعدیہ سعید تشریف فرما، انہوں نے بہت اچھی گفتگو کی۔ امتیاز آپا، وقفے پہ جانے سے قبل جو ہے آپ مزدلفہ کے حوالے سے گفتگو ارشاد فرما رہی تھی، اس کی اہمیت اور افادیت کے اعتبار سے کیا ارشاد فرمائیں گی؟ دیکھیے زینب، وہاں سے عرفات کے میدان سے لوگ فارغ ہو کر ان کے لیے حکم یہ ہے، مناسک حج کا حصہ ہے کہ اب مزدلفہ پہنچے اور وہاں پر جا کر مغرب اور عشاء کی نمازیں اکٹھی ادا کی جاتی ہیں۔ اب مزدلفہ جو ہے وہ عرفات اور منی کے درمیان ہے، اور عرفات سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ جب لوگ وہاں پہنچتے تھے پہلے، اور کھلے آسمان تلے انہوں نے رات گزارنی ہے، اب رات بھر وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ آگے جمرات کا وقت آ جاتا ہے کہ کنکریاں مارنی ہیں، تو اس میدان میں کنکریاں بھی جمع کی جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس کا ذکر کیا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 198 میں، ارشاد باری تعالیٰ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فاذكروا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، کہ جب عرفات سے تم نکلو تو پھر اب اللہ کو یاد کرو۔ عند المشعر الحرام سے مراد یہ مزدلفہ کا مقام ہے، کہ یہاں دائیں طرف سے لوگ آتے ہیں اور بائیں طرف سے پھر منی کی طرف واپس جاتے ہیں، صبح تک وہاں ٹھہرتے ہیں۔ تو اب آپ غور کریں، کھلے آسمان تلے تمام حجاج ایک ہی لباس میں، ایک ہی انداز سے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی یاد کر رہا ہے اللہ کو، کوئی دعائیں کر رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی کس انداز سے حمد و ثنا کر رہا ہے۔ ایک عجب رنگ اور ایک عجب سما ہوتا ہے، اور یہ رات صبح تک وہیں ٹھہرنا ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہاں سے حجاج نکلتے ہیں، پھر جمرہ عقبہ ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد منی میں واپس آتے ہیں۔ چونکہ اگلا دن پھر یوم النحر کا آ جاتا ہے، قربانی کا، اب چونکہ وقت انہیں بتا دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ پھر ڈریس چینج کرتے ہیں۔ تو مزدلفہ میں جو قیام ہے وہاں رات بھر کا قیام ہے، صبح تک، اور وہاں پر صرف اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ جو مقامی لوگ ہوتے ہیں وہ پھر اہتمام کر رہے ہوتے ہیں کہ وہاں لوگوں کو آ کر چائے بھی پلا رہے ہوتے ہیں، کھانے پینے کا بھی ان کو لیے سامان مہیا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک سما ہی اور ہوتا ہے، ایک رنگ ہی اور ہوتا ہے اس جگہ کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور امتیاز آپا، مجھے تو یہ گمان ہوتا ہے، اور جس طرح سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ کھلے آسمان کے نیچے وہاں پر ایک رات گزارنی ہوتی ہے، تو وقوف منی میں جیسے خیمے لگے ہوتے ہیں، میدان عرفات میں بھی خیموں کا اہتمام کیا جاتا ہے، تو میں یہ سوچتی ہوں کہ ایسی کون سی پیسے کی تنگی ہو گئی کہ وہاں پر مزدلفہ میں خیمے نہیں لگائے جا سکتے ہیں، اور وہاں پر کھلے آسمان کے نیچے کیوں وہ قیام کیا جاتا ہے۔ لیکن اس کی ایک ریزن جو ہے، یا اپنے دل میں انسان یہ خیال لاتا ہے کہ اللہ رب العزت یہ چاہتا ہے کہ وہاں پر لوگ، جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا آپ کی خدمت میں، کہ وہاں پر ہر منصب کا شخص وہاں موجود ہوتا ہے، لیکن اس سے یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ شخص جو کھلے آسمان کے نیچے رات گزارتا ہے اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے، تاکہ وہ محسوس کر لے اس کیفیت کو، اس درد کو، اس تکلیف کو، وہاں پر وہ رات گزارنے کا۔ یہ بھی ایک
آسمان کی طرف بندے اور رب کے درمیان کچھ حائل نہ رہے، حجابات ہٹ جائیں اور بندہ اللہ کے قریب ہو جائے. یہ قربت کے معنوں میں بھی مزدلفہ آتا ہے اور اجتماع کے معنوں میں بھی. ایک عالمگیر اجتماعی رنگ بھی وہاں نظر آ رہا ہے اور ایک قربت کا رنگ بھی ہے کہ اب پاک صاف ہو کے اس نے واپس آنا ہے. تو ایک پاکیزگی ہے، روح کی بالیدگی ہے، ایک شخصیت کا ایک حسن ہے کہ انسان جتنا عاجز ہو جاتا ہے اتنا ہی زیادہ تو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سعدیہ سعید صاحبہ تشریف فرما. سعدیہ میں آپ سے یہی پوچھنا چاہوں گی اور اس حوالے سے اس پورے موضوع کے اعتبار سے یا پوری جو ادائیگی ہے، پورا حسن جو ہے حج کے اعتبار سے جو ہر عمل ہے، کیا آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ کوئی ایک پیغام بھی ہمارے ناظرین کو دیجیے گا اس اعتبار سے. دیکھیے سب سے بڑی بات ابھی آپ نے آغاز میں بھی یہ بات کی تھی کہ حج اصل میں ہے کیا؟ تو حج اللہ رب العزت کے پیارے بندوں کی اداؤں کو ادا کرنے کا نام ہے. تو جس خوبصورتی سے حج کے رکن ہیں، مناسک حج ہیں، ان کو ادا کرنا. اور میں یہ دعا کروں گی کہ اللہ رب العزت آج ہم اس سال ہم یہاں بیٹھے ہیں، اگلے سال ہم سب کو اللہ رب العزت وہاں پہنچائے تو ہم جا کے ان سارے مناسک حج کو خود ادا کریں اور جو اس کی کیفیت ہے اس کو خود محسوس کریں. آج صرف یہاں بیٹھ کر ہم بیان کر رہے ہیں تو کل اللہ رب العزت ہمیں یہ توفیق بھی عطا فرمائے. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ جتنے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بندہ اللہ کے لیے حج کرتا ہے اور اس کے بعد وہ وہاں پہ کوئی ایسا گناہ نہیں سر انجام دیتا، کوئی بھی گناہ وہ نہیں کرتا، تو وہ ایسے لوٹتا ہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہے. یعنی اتنا پاک و صاف ہو کر لوٹتا ہے. اور یہ حج مبرور ہم کہتے ہیں نا، تو جس شخص کو حج مبرور نصیب ہو جائے کتنی بڑی بات ہے. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ مینا کی ہم بات کر رہے تھے آغاز میں، تو مینا میں سے جب بندہ مینا سے چلتا ہے اور واپس آنے تک ہر قدم کے بدلے 7 کروڑ نیکیاں لکھی جاتی ہیں. تو یہ پورا جو حج ہے، ہر قدم کے بدلے ہر رکن پہ اتنی اہمیت ہے، وہاں رہنے والوں کے لیے اتنی فضیلت ہے، کعبے کو دیکھنے والے کے لیے نیکیاں ہیں، اتنی زیادہ ہمارے پاس نیکیاں سمیٹ. اور صرف وہاں والوں کے لیے نہیں، عرفے کا دن یہاں والوں کے لیے بھی اتنا اہمیت کا حامل ہے کہ روزہ رکھنے کی فضیلت بتائی گئی. اس دن آپ عبادت کیجئے، یہاں بیٹھ کر رب العزت سے مانگیے. رب تو ہر جگہ، اور پھر کتنی خوبصورت بات ہے کہ وہ رب ایک ہے، بندے کتنے ہیں، اور ہر بندے کو یہ لگن ہے کہ وہ رب ہماری سن رہا ہے اور وہ رب سب کی سن رہا ہے. تو وہ رب اللہ رب العزت ہماری بھی سنتا ہے اور وہاں رہنے والے لوگوں کی، وہاں بیٹھنے والے لوگوں کی سنتا ہے. میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی اگلے سال وہاں پہ پہنچائے اور ہمیں بھی وہاں کے ارکان مناسک کے حج کو ادا کرنے کی، جس خوبصورتی سے ادا کرنے کا حکم ہے اسی خوبصورتی سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جتنے حاجی حج کر رہے ہیں ان سب کے حج کو اللہ رب العزت قبول فرمائے. آمین ثم آمین. اور جیسے کہ سعدیہ سعید صاحبہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ رب ہے ایک واحد اور یکتا، اور ہر بندے کو یہ طلب ہے کہ وہ رب صرف اور صرف میری طرف متوجہ ہو. تو اس رب کو متوجہ کرنے کے لیے آپ نے خشیت الہی میں ڈوب کر اس رب کو پکارنا ہے، کیونکہ پورے حج کا پروسیس امتیاز آپ یہ دیکھیں تو صرف اور صرف حمد و ثنا ہے اور پکارنا ہے، دعائیں ہیں. تو پوری حج کے جو اعمال ہیں، جو افعال ہیں، یا پورا اس کا پروسیس پہ اگر ہم نظر ڈالتے ہیں تو صرف اس میں یہ ہے کہ اپنے رب کو پکار رہے ہیں، اپنے رب سے توجہ مانگ رہے ہیں. ہاں جی، کہ اس سے قریب ہو جانا. پھر ہم دیکھیں تو ایک عجب ڈسپلن کا مظاہرہ وہاں ہو رہا ہوتا ہے. اور اسی بات کو میں امتیاز آپا یہ آپ سے بھی ایک پیغام بھی لینا چاہوں گی، اپنی بات کو کنٹینیو بھی کیجیے گا اور کچھ چھوٹا سا مختصر سا میسج بھی دیجیے گا. جی، کہ آپ دیکھیں تو نماز ہم ادا کرتے ہیں، خواتین گھروں میں ادا کرتی ہیں، مساجد میں جا کر مرد ادا کرتے ہیں. جمعہ آتا ہے تو بڑا اجتماع ہوتا ہے. پھر آپ دیکھیں عیدین کے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں. اور حج کا تو عالمگیر امت مسلمہ کا ایک ایسا اجتماع جس سے اسلام کی شان و شوکت کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے. دنیا بھر سے لوگ آئے ہوئے ہیں. اب کوئی کسی کی زبان عربی ہے، کسی کی انگلش ہے، کسی کی اردو ہے، کسی کی پشتو ہے، مگر وہاں سب ایک ہیں، لبیک اللہم لبیک کی آوازیں لگاتے ہوئے. تو ایک عالمگیر مسلمانوں کا اجتماع، ایک ڈسپلن کا مظاہرہ، نظم و ضبط کا، کہ یہاں خیمہ لگا لیے، اب یہاں سے اکھاڑ کے اب ادھر چل پڑنا ہے. اب پورے کا پورا مجمع ایک طرف موو کر رہا ہوتا ہے. اور آپ ٹی وی پر بھی دیکھیں نا تو ایک عجب ہی کیف اور سرور ملتا ہے کہ کیسا اللہ رب العزت نے ہمیں نظام عطا کر دیا ہے کہ ہم سب ایک ہو جائیں. انما المومنون اخوہ، مومنین بھائی بھائی ہیں. اب کہیں سے بھی کوئی کسی کا تعلق ہے، ایک رب کو ماننے والے، ایک رسول کے ماننے والے، قرآن ایک، نماز ایک، کلمہ ایک.
لبیک کی صدائیں سب کی زبان پر ہیں. سبحان اللہ. اور جس طرح سے پوری اس مشقت میں انسان اور بندہ خدا جب پڑھتا ہے کتنی خوشی یہ مشقت کو کرنا خوشی سے ایکسیپٹ کرنا چاہتا ہے. آپ اس حوالے سے کیا ارشاد فرمائیں گی؟ دیکھیے جب بندہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو پھر تو وہاں کی چھوٹی مشکل ہو چاہے بڑی مشکل ہو، اس کو چاہے بچہ ہو بوڑھا ہو جوان ہو، ہر کوئی اگنور کر رہا ہوتا ہے. لگن سب کی یہ ہوتی ہے کہ ہم جس مقام پہ پہنچ گئے یہ اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں جو اس مقام پر پہنچے ہیں. تو جب وہ اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں تو ان کا دل یہی کہتا ہے کہ بس رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. پھر کوئی مشکل آڑے آئے تو وہ سائڈ پر ہے اور صرف رب ہے ہمارے سامنے کہ ہمیں رب کو پکارنا ہے. یہ جو آپ نے چنیدہ بندوں کی بات کی نا تو بہت خوبصورت بات، کیونکہ یہاں پر میں سمجھتی ہوں کہ یہیں پر بات مکمل ہو جاتی ہے کہ جو وہاں جاتا ہے، کیونکہ وقت بہت قلیل رہ گیا ہے. میں شکریہ بھی آپ دونوں کا، تینوں احباب کا یہاں پر ادا کروں گی کہ یہاں پر آپ سب تشریف لائیں. اور امتیاز آپا آپ تشریف لائیں، بہت پیاری گفتگو. سعدیہ آپ تشریف لاتی ہیں، ہمیشہ ہی بہت اچھی گفتگو کی جاتی ہے. سعدیہ عزیر کاظمی تشریف فرمائیں، بہت اچھا کلام پڑھتی ہیں. اور آخر میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ ہی کے کلام سے اختتام بھی کریں گے. بس دعا یہی ہے، جو چنیدہ بندوں کی بات سعدیہ کی میں نے یہاں پر بیان کرنا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ انہی چنیدہ بندوں میں ہمیں بھی چن لے پروردگار. جتنے بھی یہاں پر لوگ بیٹھے ہیں بہت خوش نصیبی کی بات ہے. اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے. جناب جس طرح سے اس پروگرام کو ہم نے پیش کیا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اللہ پاک ہمیں معاف فرمائے. اختتام کریں گے سعدیہ کے کلام پر میری جانب سے. فی امان اللہ. بگڑی بنائیں گے جلوے بھی دکھائیں گے، گھبراؤ نہ دیوانوں سرکار بلائیں گے، گھبراؤ نہ سرکار بلائیں گے. ہم مسجد نبوی کے دیکھیں گے میناروں کو اور گنبد خضرا کی پر نور نظاروں کو. ہم جا کے مدینہ واپس نہیں آئیں گے، گھبراؤ نہ دیوانوں سرکار بلائیں گے. اور للہ محمد سے روداد